अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप इस वक्त दुरून टीवी देख रहे हैं। काफ़ी अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मौलाना हिदायतुर्रहमान कभी हाथ लगें और उनसे जो हमारे जहन में हैं वो सवालात हम पूछें, रिवाज से हट के। रिवायती सवालात हुए हैं, जवाबात आए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो जो 1-2 साल में जितने इंटरव्यूज़ हुए हैं उसमें जो रिवायती क्वेश्चन या आंसर हुए हैं उससे थोड़ा हट के थोड़ा प्रोफेशनली सवाल पूछें। उसमें ज़ाहिर है कुछ सवाल तुच्छ भी हो सकते हैं, कुछ खट्टे कुछ मीठे हो सकते हैं। तो बाई लक आज मौलाना हिदायतुर्रहमान कोयटा में मौजूद थे और इस वक्त कोयटा प्रेस क्लब में वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी दरख्वास्त पे, रिक्वेस्ट पे उन्होंने उनकी मेहरबानी है, हमें टाइम दिया है, तो हम चलते हैं मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब की तरफ और बाकायदा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब, कोयटा खैर से आए आप? जी, आप लोगों को देखने के लिए। सिर्फ देखने के लिए? जी, देखने और सुनने के लिए। लेकिन आप सुना के जा रहे हैं? ज़ाहिर अब सुननी है। मतलब जब आप सुनने आ रहे थे या सुनाने आ रहे थे? दोनों करने, सुनाने भी आ रहे थे और सुनने भी आ रहे थे। जिनको सुनाना था उनको सुना लिया, जिनके सुनना था उनको सुनाएंगे। अच्छा, ये बता दें मुझे, मौलाना हिदायतुर्रहमान कौन है? मौलाना हिदायतुर्रहमान जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी हैं। मौलाना हिदायतुर्रहमान हक दो तहरीक के सरबराह हैं। मौलाना हिदायतुर्रहमान पस पर्दा इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करने वाले एक शख्सियत है। हिदायतुर्रहमान जमात इस्लामी बलूचिस्तान का जनरल सेक्रेटरी है। हक दो तहरीक बलूचिस्तान के उसके बानी हैं, उसके कारकुन हैं। माहीगीर का बेटा है, बलूचिस्तान का एक फ़र्जंद है। हमें अल्लाह के बाद अपने अवाम पे भरोसा है, तो इसके अलावा मेरा और किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, आपका किसी से कोई रिश्ता नहीं है। ये बताएं कि आपको कब से रियलाइज़ होना शुरू हुआ? अभी जो ज़ाहिर है कि आपको बहुत लोग सुनते आ रहे हैं आपको, जो आपने मुतालबात रखे हैं, तो कब से रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि मौलाना हिदायतुर्रहमान को इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, जो माशी नाइंसाफ़ी है, बहुत से ज़ाहिर के नाइंसाफ़ियाँ हैं कि इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है? ये रियलाइज़ कब हुआ, इदराक कब होना शुरू हुआ? देखें, ये मैं 20 साल से ये मेरी जद्दोजहद है, आज की नहीं है। मैं आज पैराशूट से नहीं आया। जो लहजा, जो बातें, जो तकरीर मैं दौर तालिब इल्मी में करता था, जो अभी आज भी कर रहा हूँ। ज़ाहिर एक फ़ितरी निज़ाम है जो पजीराई शायद एक इंसान को एक बचपन में जब चल रहा होता है, चलना शुरू करता है, फिर वो जवान होता है, फिर अपने एक शऊरी उम्र में आता है। इसलिए तहरीकों में भी इसी तरह है। लेकिन इसकी बात ये नहीं है कि मैंने आज महसूस किया कि नाइंसाफ़ी है। ये 20 साल से, जब से मैं अपनी तालिब इल्मी का दौर ख़त्म करके सियासत में कदम रखा है, उस वक़्त से हम जुल्म, नाइंसाफ़ी, तो पजीराई आपको बहुत बाद में मिली, ज़ाहिर ये है, कह सकते हैं? बिल्कुल। ये देखें, अवाम हम मुसलसल कहेंगे, ये एक जोद मुसलसल है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत है। मैंने 10 लोगों के सामने भी जलसा किया, मुजाहरे किए, एहतजाज किया, आज हज़ारों में कर रहे हैं, लेकिन मायूस नहीं हुए, अपना जद्दोजहद जारी रखा। फिर सोशल मीडिया का दौर आया, कुछ शऊर आया, तालीम आया, ये टेक्नोलॉजी आई, जिसकी वजह से मेरी दावत, मेरा पैगाम कुछ और ज़्यादा आसानी के साथ, तेज़ी से अच्छा, कब से मौलाना हिदायतुर्रहमान को रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि अब पब्लिक मेरे किसी नारे के साथ जुड़ना शुरू हुआ है? ये रियलाइज़ कब हुआ और ये टर्निंग पॉइंट कब आई? ये 19 अगस्त को आया, 2021 को। मैं बहुत लोग तकलीफ़ में थे, मेरे अपने गांव के, सुरबंदर मेरा गांव है, यूनियन काउंसिल है, वो शदीद तकलीफ़ में थे। बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, तो लोगों ने मुझे कहा कि बाहर निकलना चाहिए। मैंने पब्लिक में बाहर मतलब एहतजाज किया, तो मैं कोस्टल हाईवे गया, 3 दिन वहाँ सोए, 3 दिन 3 रातें। कितने लोग थे आपके साथ? वहाँ हज़ारों में थे, पूरा सुरबंदर मेरे साथ था। अच्छा, पहले दिन? अच्छा। पहले जब 19 अगस्त 10 मुहर्रम 19 अगस्त 2021, 3 दिन मैं वहाँ, 3 दिन और 3 रातें। उस वक़्त आवाम का जज्बा मैंने देखा। तो फिर उस वक़्त मैंने ये हक दो गवादर के नाम से फिर ये तहरीक शुरू की। उस वक़्त फिर ये मुसलसल में लोगों के पास राब्ता अवाम मुहिम शुरू की।
میں نے دیکھا کہ عوام میں جذبہ، عوام کچھ چاہتے ہیں، عوام کچھ ہم سے امیدیں رکھتے ہیں. اچھا، یہ آپ کو ریئلائز ہونا شروع ہوا تو آپ کو جو عوام کی جو نفسیات تھا، اس کا نفسیات، اس کے نبض پہ آپ نے ہاتھ رکھا، انگلی رکھی، تو اپنا سیاسی سفر کا آغاز کیا، جو آپ اگست کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل، عوام کی دکھ کو زبان دی، عوام کی جو تکلیف کو زبان دی، ماؤں کی آنسوں کو ہم نے زبان دی، اس کے دل کے درد کو ہم نے اپنے زبان میرا تھا، تکلیف ان کی تھی، زبان میرا تھا، ترجمان بنے. ترجمان میں بنا، تو لوگوں نے مجھ پر اعتماد اچھا، کیا. ایک آپ کا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا، اس کے بعد آپ کو پاکستان لیول پہ لوگوں نے پہچانا شروع کیا. آپ کسی یونیفارم آفیسر کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 کان دی ہیں، تو آپ اس کا مطلب آپ زیادہ سنیں، میں بولوں گا آپ سنیں. ریئلائز ہونا شروع ہوا یہاں پہ لوگوں کو وہاں سے. یہ کیا معاملہ تھا، مسئلہ کیا تھا، آپ اس کو طرف اس کی تشریح کرنا. ماہی کا ایک جرگہ تھا، یہ تو اس میں ہمارے فوجی حکام بھی شامل تھے. وہاں ایک بہت بڑا کھڈا کھودا تھا، اس طرف ماہی گیر تھے، اس طرف سمندر تھا، بیچ میں ایک کھڈا. ماہی گیر پریشان تھے کہ کس طرح ہم سمندر جائیں گے، بہت بڑا انہوں نے ایک قبر کھودا ہے. تو جس پر احتجاج، میں سفر میں مرکزی شورا کے اجلاس میں جا رہا تھا، جمع اسلامی کے، تو بس سے میں گزر گیا تھا، راستے میں تھا، رات 10-11 بجے. تو وہ ماں ایک عورت تھی، یہی ماسی زینی جو آج مشہور ہے، اس نے ایک ویڈیو شائع کیا کہ بھائی ریت الرحمان کہاں ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائیں. تو پھر میں وہاں سے بجائے لاہور مرکزی شورا جانے کے اپنے گاڑی موڑا، سیدھا دوبارہ گوادر گیا. یہ اس دھرنے سے پہلے کا واقعہ ہے؟ دھرنے سے پہلے کا ہے. تو اس وقت پھر یہ فوجی حکام آئے، اس سے میں نے بات کی، ان کو یہ بتایا. پھر ایک دن پہلے ہمارے گھر کے چھت پہ بھی چڑھے تھے، گھر کے رہائشی گھر کے نیچے مائیں بہنیں تھیں. اسی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، میں سے پوچھ رہا تھا کہ ہم لوگ غریب ضرور ہیں، بے غیرت نہیں ہیں، اس میں یہ بات بھی کر رہا تھا. لیکن یہ وہ ویڈیو بہت وائرل ہوا، پوری دنیا نے دیکھا، اور اس سے ایک مزید میری تحریک کو تقویت پہنچی. اچھا مولانا صاحب، سیاست بردباری کا نام ہے، حوصلے کا نام ہے. بہت سے نشیب فراز آتے ہیں، مخالفین الزامات بھی لگاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن آپ کو جب ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کا ہمیشہ سیاست اگریسو، مطلب ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ غصے سے بھرا ہوا ایک آپ کا ایک لہجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 70 سال کے ظلم میں ہمارے حکمران کے کتے عیاشیاں کر رہے ہیں، میں بھوکا ہوں. پاؤں کے نیچے میرا سونا ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. میرا غصہ پیچھے دیکھیں کہ میں غصے میں کیوں ہوں. 70 سال سے جب میری ماں اور بہنوں کی توہین ہو رہی ہو، مجھے پانی نہ ملے، بجلی نہ ملے، میرا ابو میرے ہاتھ میں تڑپ کر جان دے دے، ڈاکٹر نہ ہو، میرے نوجوان محنت کر کے ڈگریاں ہاتھ میں، ان کو بغیر کسی ان پڑھ وزیر کے سفارش کے کوئی نوکری نہ ملے، میں غصہ نہ کروں، ہنسوں، کیا کروں؟ ظلم کا نظام ہے، اس کے پیچھے یہی ظلم کی داستان ہے. اچھا، یہ ظلم ظاہر ہے کہ آپ کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہاں جو ریاستی پالیسی ہیں وغیرہ، ان کی طرف آپ کا اشارہ ہے. لیکن صرف یہاں تک آپ محدود نہیں ہے آپ کا غصہ. آپ کا غصہ آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں اتنا ہی ایگریسو، جن مظالم کی آپ بات کریں، ناانصافیوں کی، اپنے مخالف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی آپ کا غصہ اتنا ہی ہے. لیکن ان کے بارے میں اسی لیے کہ جب میرے نوجوان لاپتہ ہو رہے تھے، اقتدار میں کون تھے؟ مسخ شدہ لاشیں نوجوانوں کی پھینکی جا رہی تھیں. کسی ایک نے وزارت سے استعفیٰ دیا، کسی نے ایک ممبر صوبہ اسمبلی سے استعفیٰ دیا، کسی نے استعفیٰ چھوڑے دھمکی دی استعفے کی کہ آپ نے 3 نوجوانوں کی لاشیں اور ماڑا میں پھینکی ہیں، میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں. استعفیٰ نہ دے، مذاق کرے. کسی نے یہ کیا ہے؟ الزام مجھ پر لگاتے ہیں، میری پارٹی پہ لگاتے ہیں، لیکن یہاں لاشیں گر رہی تھیں، یہاں لوگ لاپتہ ہو رہے تھے. تو اس لیے میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں، لیکن وہ سخت احتجاج مجھ پر کرتے ہیں کہ میں کسی وزیر نہیں رہا، منتخب ممبر نہیں رہا، اقتدار میں نہیں رہا. جب مجھ پر الزام لگاتے ہیں تو ذرا میرا حق بنتا ہے کہ میں اسی لہجے میں ان کا جواب دوں. اچھا، یہ ایک چیز اور ریئلائز ہو رہا ہے
کہ آپ کا اس وقت اسپیشلی بلدیاتی انتخابات جب ہوئے تو اس میں آپ کا یوں سمجھیں کہ آپ کا ایک جو جس سیاست کی میں آپ بات کر رہا ہوں آپ کے غصے کی، آپ نے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کی ہوئی ہے کہ تو آپ کے خیال میں جن چیزوں کی آپ ذکر کر رہے ہیں مسنگ پرسن کی، مثلا لاشوں کی، تو وہ صرف بی ایم پی ہے یا باقی جماعتیں بھی ہیں؟ کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کا اس وقت اسپیسیفک جو ٹارگٹ ہے وہ بی ایم پی ہے۔ نہیں، ہماری تحریک کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن آپ کی اسپیچ میں تو نظر آ رہا ہے کانفرنس جماعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن ایک اسپیچ جب میں کسی کو جواب دے رہا ہوتا ہوں ان کو بتاتا ہوں جو ذمہ دار رہے ہیں یہاں، لیکن میری تحریک کسی سیاسی جماعت کسی سیاسی آپ کی شخصیت تقریر کے سے تو لگ خلاف رہا نہیں ہوتا ہے ہے۔ نا کہ آپ ایک پارٹی کو میں اس کو کچھ بتا رہا ہوتا ہوں، ظاہر ہے سمجھا رہا ہوتا ہوں، اپنے لہجے میں نصیحت کر رہا ہوتا ہوں کہ ہر کوئی اپنا قبلہ درست کرے، تو اس میں تمام قوم پرستوں کو کہتا ہوں، صرف ان کو نہیں کہتا، لیکن کیونکہ گوادر اس کی بنیاد ہے تو گوادر میں وہاں منتخب نمائندہ ایم پی اے بی این پی مینگل سے، اصل میں وہ خود سمجھتا ہے کہ شاید تحریک میرے خلاف ہے، حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ چونکہ آپ بھی گوادر سے ہیں، موجودہ ایم پی اے بی ایم پی کا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے پارلیمانی سیاست جو فیوچر ہے اس میں رکاوٹ بی ایم پی کا ہی ایم پی ہے، تو آپ نے اسپیشلی اسپیسیفک اس کو ٹارگٹ کیجیے، یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے؟ لیکن گوادر کی بدحالی میں ظاہر ہے وہ ذمہ دار تو ہے نا، ہم کیسے بری ہوتے ہیں، 40 سال سے اقتدار میں گوادر میں، ابو ان کا رہا ہے، خود رہے ہیں 40 سال، جب سے میں شعور سنبھالا ہے تو میں ان کے ابو اور بیٹے انہی کو دیکھ رہا ہوں۔ آج اگر گوادر میں پانی نہیں ہے، گوادر جیونی میں 3 ہماری مائیں احتجاج کرتے ہوئے وہاں جیونی میں شہید ہو گئے، اس کا ابو صوبائی وزیر تھا، اور آج میں احتجاج کر رہا ہوں، اس کا بیٹا ایم پی اے صوبائی وزیر ہے، تو میں کس کو ذمہ دار کہوں کہ گوادر میں پانی، بجلی، چاہے اس کا تعلق بی این پی مینگل سے ہو، لیکن سردار اختر جان صاحب کو یہ طے کرنا چاہیے، ان کو پتہ بھی ہے اور ان کے والد صاحب کے بارے میں مختلف رائے بھی رکھتے ہیں، تو ان کو بھی اندازہ ہے کہ آج گوادر بدحال ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اچھا، یہ صرف پھر اگر اسی بات کو ہم آگے چلائیں، پھر سعید معیار جان بھی آپ سے گلہ مند ہیں، آپ جاتے ہیں ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، آپ ان کے کونسلر ہیں ان کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں، پھر یہ کیا ہے؟ نہیں، سید معیار جان قابل احترام ہے، میں 2 دفعہ گیا ہوں، ان کے گھر بھی ملاقات بھی کی ہے۔ اصل میں ایک کونسلر جو سید معیار جان صاحب کا نہیں ہے، وہ آئے تو آزاد، لیکن اس کے حق میں نے اپنا کونسلر بٹھایا، ان کے لیے میں نے گھر گھر خود میں جا کے ورک کیا، ان کے مالی اخراجات میرے لوگوں نے برداشت کیا، ان کے پولنگ ڈے کے اخراجات میرے بندوں نے برداشت کیا، اس لیے میں نے معیار جان صاحب کو کہا کہ دھوکہ باز کو آپ سرپرستی نہ کریں، باقی سید معیار جان صاحب دی آپ نے؟ نہیں، وہ میرا قابل احترام ہے، میں نے صرف بعد میں بھی رابطہ کیا، اور میں سب سے رابطہ ہے، وہ ہماری قابل احترام تو شخصیت آپ کے وہ جو کونسلر ہے جس کا آپ نے اخراجات بھی برداشت کیے وہ آزاد تھا، تو اس کو بھی کوئی دھمکی ممکی آپ نے دی؟ ان کو اس طرح میں دھمکی میں نے نہیں دی، عوام نے دی ہے کہ ہم عوام اور ماڑا کے عوام کہتے ہیں کہ اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے، کہ جب وہ تو یہ اتنا فیصلہ پھر عوام پہ چھوڑنا، آپ نہیں کریں گے؟ میں عوام کی ترجمانی کی، جلسے میں نے کی، ہزاروں لوگ تھے سامنے۔ اچھا، یہ ایک اور چیز ہے، وہاں پہ پسنی اور ماڑا میں ہمارے ساتھی جڑنے سے زیادہ ہم رابطے میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسٹیج پہ گالیاں پڑیں، آپ کی تحریک کے اسٹیج سے ان کو گالیاں پڑیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ مولانا صاحب کی اس تحریک کو سپورٹ کیا، ان کے حق میں بولا، لکھا، سب کچھ کیا، لیکن پھر گالیاں ہمیں پڑیں۔ 1-2 واقعہ ہوئے ہیں، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پسینے میں ہمارے صحافی ہیں، تو شروع دن سے تحریک سے پہلے بھی رشتہ 20 سال سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، میرے دوست بھی ہیں، ذاتی دوست بھی ہیں، اچھے تعلقات ہیں میرے۔ پھر کچھ لوگ تھے، اصل میں یہ کچھ ذاتی چپکلش کسی کے ساتھ ان کی تھا، میں نے پھر اس کی معذرت بھی کی، بعد میں ان کو کی ہے، ان کو پھر دوبارہ میں نے اسٹیج پہ نہیں بلایا، ان کو کبھی اپنے اسٹیج میں تقریر کا موقع نہیں دیا۔ ایک اور آپ پہ ایک الزام ہے، آپ نے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اس کے بعد اس پہ آتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو یہ موومنٹ ہے یہ گوادر تک محدود ہوگا یا اس کو آپ بلوچستان کے مطلب اس کو پھیلائیں گے، آگے پیچھے اس کو پھیلائیں گے؟ پہلے مکران تک، ڈویژن تک ہوگا، اب تک یہی ہے شیڈول کیا ہے آپ کا؟ مکران، اس کو انشاءاللہ مرحلہ وار
ہم انشاءاللہ جب ہم کوئٹہ آئیں گے، کوئٹہ میں بہت بڑی سرگرمی کریں گے، اس کے بعد اس کو پورے صوبے میں پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو آپ کہتے ہیں کہ پہلے مکران، تو پھر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ شاید آپ نے کوئی 5-6 مہینہ پہلے صوبے کے چند شہروں میں اپنے آرگنائزر رکھے ڈسٹرکٹ میں، ایسا ہی ہے؟ تو اس میں چند ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں بلوچوں کے اندر ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے، بڑے متنازع ہیں، آپ نے چن کے ان کو پھر اپنا آرگنائزر بنا دیا؟ نہیں، آرگنائزر ابھی ہمارے نہیں، آرگنائزر صرف ہمارے 3 ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں، جی جی، اس کے علاوہ کسی جگہ ہمارے آرگنائزر موجود نہیں ہے۔ اسی پریس کلب میں کچھ دن پہلے ایک بندہ آیا تھا، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس نے بھی کلیم کیا تھا کہ میں آپ کا آرگنائزر نیا نہیں ہے۔ ہمارے گوادر، تربت، پنجگور ان 3 ڈسٹرکٹ میں آرگنائزر موجود ہیں، باقی اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا میں نام چلے، ڈسٹرکٹ چلے، وہ غلط تھے؟ بالکل غلط، اس کی تردید بھی آئی ہمارے ترجمان کی طرف سے، 1-2 تحریک کی طرف سے اس کی تردید بھی آئی، ہم نے اس کی تردید بھی کی، اور ہمارے آرگنائزر صرف 3 ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں۔ اچھا، آپ نے دھرنا دیا سر، آپ نے لاسٹ جو دھرنا دیا تھا، جو ایپیسوڈ ہوا، لوگ آئے آپ سے ملے، سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ سے 3 بار رابطہ کیا گیا، 3 سے زیادہ بار رابطہ کیا، کہ جو افیکٹو رابطہ تھے وہ کوئٹہ سے ہوئے آپ سے، آپ نے فون پہ ان کو گرین سگنل دی، جب آپ آئیں گے تو میں اٹھوں گا۔ کس حد تک اس پہ حقیقت ہے؟ اس میں جماعت اسلامی کے لیڈرشپ بھی موجود شامل ہے، اس میں صوبائی حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں، جو ہماری خلاف ہے۔ نہیں، بالکل غلط ہے۔ میں نے تمام کو جو صوبائی جماعت کے ہمارے ذمہ دار تھے، مرکز کے بھی تھے، ان سے صوبائی حکومت والوں نے خود رابطہ کیا تھا، وزیر اعلیٰ صاحب نے خود رابطہ کیا تھا، اور مرکزی جماعت نے بھی ان کو کہا کہ بھائی گراؤنڈ میں جا کر اگر دھرنے کے لوگ مطمئن ہوتے ہیں تبھی یہ اٹھیں گے، اور کا فیصلہ دھرنے کے لوگ حکومت کا تو جواز بنتا ہے کہ وہ رابطہ کرے مرکزی لیڈرشپ پہ، آپ کی صوبائی لیڈرشپ کیسے رابطہ کرتی ہے کہ جن کو دھرنا ہے اس کو اس سے رابطہ کرے؟ نہیں، دیکھیں صوبائی پہ ظاہر ہے صوبے کا معاملہ ہے، صوبائی جماعت سے بھی انہوں نے رابطہ کیا ہے، صوبائی چیف سیکرٹری صاحب ان کے وزیروں نے رابطہ کیا، صوبائی حکومت نے آپ کے صوبائی جو لیڈرشپ ہے اس سے رابطہ کیا، تو پھر آپ کی صوبائی، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی صوبائی لیڈرشپ نے پھر مرکزی لیڈرشپ سے رابطہ کیا؟ نہیں، صوبائی حکومت نے مرکزی لیڈرشپ سے رابطہ کیا ہے، صوبائی حکومت نے مرکزی لیڈرشپ سے، صوبائی حکومت نے صوبائی لیڈرشپ سے اچھا خود رابطہ کیا۔ اس میں تھوڑا سا میں اور آگے بڑھتا ہوں۔ لیاقت بلوچ صاحب پہلے کوئٹہ آتے ہیں، سی ایم سیکٹریٹ جاتے ہیں، کئی اور بھی دفاتر جاتے ہیں، میں ان کا نام نہیں دیتا، پھر وہ گوادر نہیں آتے، دوسری بار جب ان کو بلایا جاتا ہے وہ آتے ہیں، وہ سی ایم سیکٹریٹ بھی چلے جاتے ہیں اور کہیں اور بھی چلے جاتے ہیں، تو یہاں سے پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، اس کے بعد آپ کا دھرنا ختم ہوتا ہے۔ تو یہ وہی سیکوینس نہیں ہے جو اطلاعات ہیں کہ جی پہلے سے فون پہ بالکل ایک طے کیا گیا تھا کہ آپ آئیں گے تو ہم اٹھیں گے، یہ ہمارے مطالبات ہیں؟ نہیں، لیاقت بلوچ صاحب کے بعد تو 2 ہفتے تک دھرنا جاری رہا، مطلب اس نے تو پورا معاملہ ظاہر ہے کہ طے کر کے آپ نہیں، ورنہ تو دوسرے دن دھرنا ختم ہونا چاہیے، اتنا پورا پورٹ روڈ بند تھا۔ نہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو میں نے مرکزی قیادت نے بھی ان کو بتایا تھا اور ہم نے بھی بتایا، انہوں نے یہ کہا کہ دھرنے کے شرکا جب تک مطمئن نہیں ہوں گے، تو ہم نے بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان خود اپنی ٹیم کے ساتھ آ کے ایگریمنٹ کرے گا تو وہ اٹھیں گے۔ شروع دن سے کہا، جب یہ وزیر بلیدی صاحب آئے، لانگو صاحب آئے، تو اسی لیے آ گئے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ اعلان تو آپ کا ہوتا ہے اسٹیج پہ کہ جی ہم دھرنا ختم کر رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ پھر چلے جاتے ہیں وہاں کے جو نجی ہوٹل ہے، وی آئی پی ہوٹل ہے، وہاں پہ آپ جاتے ہیں، سی ایم سے ملتے ہیں، سب سے ادھر طے کر کے پھر آتے ہیں پھر اسٹیج پہ، حالانکہ آپ کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر اسٹیج پہ بیٹھ کے جو بھی فیصلہ ہوگا یہاں پہ ہوگا، یہ پھر کیا ہوا؟ دیکھیں یہ بالکل یہ بھی غلط ہے، وہ کہتے ہیں رات 3 بجے گیا، 2 بجے گیا، ہماری ایک کمیٹی تھی، پھر ہم نے مشورہ کیا۔ آپ کا ویڈیو آیا تھا سر، آپ کمرے میں گھس رہے ہیں؟ نہیں سنیں نا، میں تو کہہ رہا ہوں، یہ وزیر اعلیٰ سے مذاکرات ہمارے اسی اسٹیج میں ہوئے، پی سی ہوٹل کسی ہوٹل میں وزیر اعلیٰ سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، چیف سیکرٹری اور کچھ وزراء سے ہمارے مذاکرات ہوئے، وہ ہماری ایک کمیٹی تھا نا، میں نہیں۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی موجود تھے یا نہیں؟ یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے آپ گئے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وہاں پہ موجود تھے؟ یہ ہمارے عسکری اداروں کے 1-2 ذمہ دار موجود تھے، وہ بھی کیونکہ اس میں 2-3 ایشوز، یہ ٹرالر مافیا ہے، چیک پوسٹیں ہیں، بہت سارے ایشوز، ان سے منشیات ہیں،
ان سے متعلق تھے، وہ بھی جو مظاہرے ظاہر موجود تھے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک کمیٹی نے ان سے مذاکرات کی. جب چیزیں فائنل ہو گئیں تو اعلان پھر ہم نے اسٹیج میں کر لیا. آپ نے شروع میں کہا کہ نہ میرا کسی اسٹیبلشمنٹ پہ کسی کا میرے ساتھ کوئی ایسا ہے، میں ظاہر کہ آپ نے بتا دی. ابھی آپ مجھے ایک بات سوال کا جواب دیں. آپ کے اسی دھرنے میں یوسف مستی خان آتے ہیں، وہ ایک تقریر کرتے ہیں، ایک نارمل تقریر کرتے ہیں، اس پہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، وہ گرفتار ہوتے ہیں. سیم وہی ایف آئی آر آپ پہ بھی درج ہوتا ہے، مقدمات یا دفعات وہی جو یوسف مستی خان صاحب کے خلاف کاٹی گئی ہے، وہی چیز وہی دفعات شامل ہوتے ہیں آپ کے ایف آئی آر میں. یوسف مستی خان صاحب گرفتار بھی ہوتے ہیں، رات کے 2 بجے گھروں میں چھاپا ماری جاتی ہے وغیرہ. آپ تو آزاد ہیں، گھوم رہے ہیں، کوئی آپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو ظاہر یہ سوال ان سے بنتا ہے کہ اس وقت مجھے کیوں نہیں کیا، کیونکہ میں لوگوں میں تھا، لوگوں میں تو بھی تھے، وضو میں تھا. اور ادھر گھر گئے، کسی گھر چلے گئے تھے تو تنہا تھا. ان کی گرفتاری آسان تھی، میری گرفتاری مشکل تھی. میں ہجوم کے اندر تھا، لوگوں کے اندر تھا. 5000 پولیس آئے، مجھے گرفتار نہیں کر سکے. لیکن اس کا فیصلہ ظاہر وہ کرتے ہیں. اب یہ ظاہر میں نہیں ہوا، میں کتنا کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے میرا تعلق، میرا واسطہ، میں کہاں تردید کروں. گرفتار کرنے والے ہی بتائیں کہ انہوں نے مستی خان صاحب کو گرفتار کیا، مجھے کیوں نہیں کیا. یہ فیصلہ تو ظاہر وہ کریں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے طاقتور ہیں کہ 5000 ریاستی پولیس آتی ہے لیکن آپ کو گرفتار نہیں کر پاتے. تو اس کا مطلب آپ اتنے ابھی اپنے طاقت میں آ گئے کہ آپ کو ریاست گرفتار تک نہیں کر سکتی. ایسے آپ دیکھیں عوامی رد عمل ہے. آج مجھے گرفتار کرے تو پورے صوبے میں لوگ نکلیں گے. ٹھیک ہے. پورے عوام نکلیں گے تو لوگ اشتعال میں آئیں گے، لوگ مزاحمت کریں گے، گوادر سے لے کر کوئٹہ تک. یہ تو اس میں کوئی حقیقت ہے. اچھا ایک بات، آپ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی ایک سیاست، ایک موومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح کی ایک موومنٹ پی ٹی ایم بھی چلا رہی ہے منظور پشتین کے سربراہی میں. ہم دیکھتے ہیں کہ منظور پشتین کو جو نیشنل میڈیا ہے، مین اسٹریم جو میڈیا ہے، اس کا ایک اسٹیٹمنٹ تک نہیں چلتا. آپ کو مین اسٹریم میڈیا اپنے لائیو پروگرام میں بٹھاتی ہے، آپ کا موقف لیتا ہے. ادھر بھی لوگوں کو تھوڑا شک ہوتا ہے کہ مولانا کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے. مجھے کتنے پروگرامات میں لیے سر؟ آپ کے بڑے بڑے ٹی وی چینل ہیں. میں 2 سال سے پروگرام کر رہا ہوں. مجھے 2 پروگرام میں اگر لیا ہو، ایک بھی پروگرام میں لیں، لیکن لے تو رہے ہیں. تو لے رہے ہیں. اس پہ بھی دیکھیں بلوچوں پہ شک ہے کہ اگر ایک پروگرام میں تو کہتا ہوں روزانہ مجھے لیں. روزانہ میری بات سنیں. جب لاہور سنیں میری بات سنیں، جب کراچی والوں کو روزانہ لے سکتے ہو، لاہور کراچی والوں کو روزانہ لیتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہوتے. یہ کیا اب یہ بھی الزام مجھ پہ لگے کہ بلوچ کا ٹی وی میں آ جائے وہ اسٹیبلشمنٹ کا؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو میرا حق بنتا ہے، نہیں میرا تو روزانہ حق بنتا ہے ایز اے پاکستانی. آپ کا جتنا شیخ رشید کا بنتا ہے. میں لیکن یہ بھی آپ بتائیں کہ منظور پشتین کا سیکورٹی کون کرتا ہے؟ میرے پاس ایک پولیس والا ہے. میں اس پہ بھی آتا ہوں. اس پہ بھی کہہ رہے ہیں آج منظور پشتین کا سیکورٹی وفاقی سطح کا سیکورٹی ہے، میرا ایک بھی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیوں؟ یہی کہہ رہا ہوں. آپ ٹی وی چینل کا تو کر رہے ہیں لیکن اس کا ایک طرف تحفظ ہے. ٹھیک ہے، یہی کہہ رہا ہوں میں. پھر بات وہی آتی ہے نا، اگر واقعی میں آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی ایک ادارے کو، ٹیلی ویژن کے مالک کو فون کرنا کوئی بڑی بات نہیں. ایک میسیج اس نے کنوے کرنا ہے، آپ بلیک ہو جائیں گے. لیکن آپ کا لے رہے ہیں. بہرحال اس میں تھوڑا دیکھیے اس کی وجہ ہے یہ جو میڈیا میں 1-2 پروگرام پہ مجھے موقع دیا، اس کی وجہ انٹرنیشنل میڈیا کا پریشر تھا. کیونکہ مجھے قومی چینل نے کوریج نہیں دی، قومی چینل نے مجھے کوئی مقام نہیں دیا. انٹرنیشنل میڈیا نے میری آواز پوری دنیا تک پھیلایا. ان کی پریشر میں 1-2 پروگرام میں مجھے شامل کیا، اور اس کے علاوہ کسی کے اشارے پر نہیں. اچھا آپ ابھی یہ بتائیں کہ جو دھرنا آپ نے دیا تھا، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس دھرنے کے اخراجات چند مخصوص لوگوں نے اٹھائے. ٹھیک ہے، وہ دھرنے میں شامل بھی ہوئے، آپ کا خرچہ بھی اٹھایا، سب کچھ کیا. وہ لوگ کون ہیں؟ عوام ہے، 5000 عوام ہے، مخصوص لوگ ہیں. 32 دن میرے ساتھ تھے. میرا اپنا حقیقی بھائی کوئی مخصوص لوگ نہیں تھے. میرا حقیقی بھائی ہے، میرا ماں باپ کا بیٹا ہے، اس کا نام محمد جان ہے، میرا بڑا بھائی ہے. ٹھیک ہے. اس کے تعاون ہے، اس کے پیسے.
میرے اپنے رشتہ دار ہیں، مطلب ان کے پاس میرا عوام ہے کہ وہ 1.5-2 لاکھ لوگوں میرا کو- بھائی یہ کاروبار کرتا ہے، فشر مین ہے، مچھلی کا کاروبار وہ کرتا میں ہے، مانتا ہوں سر، مجھے جب سپورٹ کرتا ہے تو میرا قوم ہے، ذات کی سپورٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ڈرنے کی سپورٹ میں اس کو یہ جب میں ہوں اس کا بھائی جنگ کر رہا ہے، اس کا بھائی بڑی قوتوں سے حملہ کر رہا ہے، تو میں اپنے بھائی کا، میرا بھائی میری مدد نہیں کر مطلب سکتا؟ 1.5 لاکھ لوگوں کو وہ 2 ٹائم کا کھانا کھلا سکتا ہے، رہائش اتنا بلوچ غیرت مند قوم ہے. دیکھیں نہیں، آپ کہتے ہیں بھائی، آپ نے دیکھیں میں ایک بھائی تھا، ایک مدد کرنے والا ایک میرا بھائی تھا، لیکن جتنے شرکا تھے جتنے سب میرے معاون تھے. اچھا، گوادر کے درنے کے شرکا نے چلایا، کوئی اور مخصوص لوگ اس میں شامل نہیں تھے؟ کوئی نہیں تھے، بالکل نہیں تھے. اگر کوئی ہے، اگر کوئی الزام لگانے والے ہیں میڈیا میں ان کو نام لے آئیں کہ انہوں نے پورا ارینج کیا، پیسے ان کے تھے نہیں، وہ لے آئے. اچھا، یہ بتائیں کہ ابھی میں آخری آپ کے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، 1-2 سوال رہتے ہیں. پنجگور میں 10-15 دن لوگ دھرنے پہ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ قتل و غارت گری ہے، 6 مہینے میں 40-45 لوگ مارے جاتے ہیں. پھر ایک غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک لڑکا فٹ بالر ہے، غریب ہے، سبزی بیچتا ہے، وہ مارا جاتا ہے. اس پہ لوگ دھرنے دے کے بیٹھ جاتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں. مولانا ہدایت الرحمان اس دھرنے میں نظر نہیں آتے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ تھی کمزوری اس میں میری ہو گئی، اس کی ایک وجہ تھا کہ اس وقت بلدیاتی الیکشن میں اتنا میرا ٹف، اتنا دن رات وہ تھا. میں نے بہت کوشش کی کہ نکلیں، لیکن میرا فون پہ ان کے داد جان کے بھائی سے بھی فون پہ رابطہ ہوا، ٹیلی فون میں نے وہاں گفتگو بھی کی، انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ اتنا دن دھرنا جاری رہا، میں شرکت نہیں کر سکا. لیکن اس کے فوراً بعد مطلب آپ کا رابطہ تھا اس کے فوراً بعد، لیکن پھر دوبارہ میں گیا داد جان صاحب کے گھر، شہید کے گھر گیا، ان کے خاندان سے زیر یکجہتی کیا. تو جب اوشاب کا واقعہ ہوا، اوشاب میں جب بچی ہماری اٹھائی گئی، اس میں خود شامل گیا، کیونکہ ایک ہمارے غیرت کا مسئلہ تھا، تو اس میں شامل رہا. یہ آپ کی بات درست ہے کہ پنجگور میں مجھے ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں ہو جا سکتا. اچھا، ابھی جو آپ نے کہا کوئٹہ کا شیڈول ہے دھرنے کا؟ کوئٹہ میں پہلی دفعہ ماشاءاللہ عوامی قوت کا مظاہرہ کریں گے، بہت بڑی تعداد لوگوں کی جمع کریں گے. گوادر میں نہیں، کوئٹہ میں. اچھا، پہلے ایک بڑی عوامی قوت جمع کریں گے، ایک احتجاج کریں گے، اس کے بعد شیڈول کیا دھرنے ہے؟ کا کوئی ڈیٹ، کوئی اناؤنسمنٹ؟ ماہ ستمبر کے آخر میں انشاءاللہ مشورہ کر رہے ہیں. کتنی تعداد تک آپ کا ایکسپیکٹیشن ہے؟ 10 لاکھ ہم نے اعلان کیا ہے، یہ صرف مکراں سے ہوں گے یا پورے صوبے سے. صوبے سے ہوں گے؟ اچھا، 10 لاکھ لوگوں کو مولانا ہدایت الرحمان دن رات رکھیں گے کہاں، پلائیں گے کہاں؟ سب خود کھائیں گے، سب خود پئیں گے، سب خود سوئیں گے، خود رہیں گے. ہدایت الرحمان کوئی ارینجمنٹ تو ہوتی ہے نا مولانا صاحب، ایسے تم یہ سب خود کھائے پیئیں ایک گے. تبلیغی آپ جب جماعت یہ سب جب 10 لاکھ آئیں گے پھر آپ آج سب سے پوچھیں کہ ہدایت الرحمان نے پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ ارینجمنٹ آپ نہیں، یہ اس طرح انشاءاللہ نہیں ہوگا. جیسے بریانی کے لیے لڑتے ہیں لوگ، میں نے 32 دن دھرنا دیا. آپ کو علم ہونا چاہیے. لوکل لوگ تھے نا مولانا صاحب، وہ لوکل لوگ تھے. دیکھیں وہ لوکل انشاءاللہ میرے جو لوگ ہوں گے فکری، نظریاتی وہ میں مانتا ہوں اور ایک شعور کے تو بنیاد پر آئیں گے، کرائے کے لوگ نہیں ہوں گے. میں مانتا ہوں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو ریئل لوگ ہیں، جو حقیقی لوگ ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں، آپ نے گوادر میں جو دھرنا دیا تھا وہاں پہ لوکل لوگ تھے، ان کو کوئی بھی ضرورت ہوتی تھی وہ اپنے گھر چلے جاتے تھے، پھر آتے تھے، مطلب آنا جانا لگا رہتا تھا. ابھی گوادر سے، پنجگور سے، تربت سے، ہوارہ سے جب لوگ آئیں گے کوئٹہ میں آئیں گے، لیکن ظاہر ان کی ضروریات بڑھ جائیں گی. وہ ضروریات کیسے مولانا ہدایت الرحمان صاحب پورا کریں؟ ہم پہلے سے ہدایت دیں گے کہ سب چنے اپنے ساتھ لیں، کھجور اپنے ساتھ کوئی لائیں. فائنانسر پیچھے نہیں ہے. نہیں، ہم کہیں گے کہ خود چنے لے آؤ، کھجور لے آؤ. مولانا ہدایت الرحمان کسی کا کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتا. میں غریب آدمی ہوں، میں کسی کا بندوبست نہیں کر سکتا. آپ کے بھائی نے ادھر کھانا کھلایا، ادھر آپ غریب ہیں. آپ نے کہا گوادر میں لیکن 1.5 لاکھ میں نے کہا نہیں کہ میرے بھائی نے 1.5 لاکھوں کو کھلایا. میرا بھائی ایک معاون تھا، میرا سپورٹر تھا، مالی سپورٹ کیا میرے بھائی نے، اب تک سپورٹ کر رہا ہے میرا مطلب بھائی. جماعت اسلامی سے، کہیں اور سے مولانا ہدایت الرحمان کو کوئی تعاون نہیں ملے گا اس دھرنے کا؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کا ایک اخلاقی سب، کیونکہ میں جماعت اسلامی کا ایک فکری نظریاتی کارکن ہوں، اس کا ایک صوبائی ذمہ دار ہوں.
جماعت اسلامی کا اخلاقی حمایت میرے ساتھ ہے، وہ اچھا حمایت الیکشن آپ کرتی ہے۔ لڑیں گے، الیکشن تو ظاہر ہے آپ لڑیں گے، جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے یا حق دو تحریک کے؟ تو اس پہ ہم کیونکہ حق دو تحریک تو آپ کے الیکشن کمیشن میں رجسٹر بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ آزاد لڑیں گے، مطلب آپ آزاد کو زیادہ ترجیح دیں گے اپنی جماعت پہ؟ اس پہ میں عوام سے مشورہ کر رہا ہوں، ضلع کے عوام جو مشورہ مجھے دیں گے اس پہ عمل کروں۔ اگر آپ کے پاس دو آپشن ہو، مولانا ہدایت الرحمان حق دو تحریک اور دوسری طرف جماعت اسلامی، کس کو ترجیح دیں گے؟ نہیں، یہ کون مجھے آپشن دے گا؟ عوام دے گا، کون دے گی؟ نہیں، دونوں متضاد نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مزاحم نہیں ہیں۔ نہیں، میں اس پہ جا نہیں رہا، عوام آپ کے سامنے جب جس دن نہیں دیکھیں، سوال تو پیدا ہوتا ہے، تو وہ جب دن آئے گا وہ تو پھر قیامت میں بھی ایک دن آنا ہے، سب آنا ہے، تو یہ کہ دو آپشن اگر آپ کے سامنے آپ کا قوم رکھے کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب یہ حق دو تحریک ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، ان میں سے ایک آپ نے چننا ہے، تب ہم آپ کے ساتھ ہیں، کون سا چنیں گے؟ دیکھیں، میں یہ جو مفروضوں پہ بات ہے اس پہ میں سوال جواب نہیں کروں گا۔ جماعت اسلامی عقد و تحریک، جماعت اسلامی اس کی اخلاقی حمایت کر رہی ہے، جماعت اسلامی کی تنظیم عقد و تحریک نہیں، وہ تنظیم سب فیصلہ کچھ نہیں کریں، ہے۔ میں اس پہ لیکن جس دن جماعت اسلامی نے مجھے کہا، عوام میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس دن جماعت اسلامی نے کہا کہ یا جماعت اسلامی لے لو یا عقد و تحریک لے لو، تو اس دن میں فیصلہ کروں کون گا، سا فیصلہ لیں گے؟ اس دن میں فیصلہ کروں کون گا سا لیں کہ گے؟ مجھے کیا کرنا ہے، نہیں آپ لیکن یہ کہ اس دن کروں گا۔ نہیں آج بتائیں تاکہ پتہ چلے نہیں، آج میں نہیں بتاؤں گا، میں اس دن بتاؤں گا، لیکن یہ کہ قوم اور عوام جو ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ حق دو تحریک آپ کی دل کی دھڑکن بن چکی ہے، جو آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے۔ نہیں، میں جماعت اسلامی کا فکری نظریاتی کارکن ہوں۔ سراج الحق بھی جماعت اسلامی چھوڑ دے، جو ہدایت الرحمان جماعت اسلامی نہیں چھوڑے، اچھا، یہ فکری نظریاتی کارکن ہوں۔ عقد و تحریک جماعت اسلامی کی تحریک نہیں ہے، عوام کی تحریک ہے، لیکن میں جماعت اسلامی کو کیونکہ ایک سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک مچھیرے کے میں بیٹھا ہوں، مچھیرے کا اس کو صوبائی جنرل سیکرٹری بناتا ہے، اس کے اندر جمہوریت ہے، باقی پارٹیوں میں میں نے جمہوریت نہیں دیکھی، ایسی مثالیں بہت ظاہر ہے، اس لیے جماعت اسلامی، ایسی مثالیں بہت، لیکن یہ کہ جماعت اسلامی اخلاقی حمایت کر رہی ہے، عقد و تحریک عوام کی تحریک ہے، نوجوانوں کی تحریک ہے، یہ اس سے جماعت اسلامی اس کی مخالف نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب مرحوم، اس نے پارٹی لیڈ کی 30-35 سال، جس پوزیشن پہ آپ ہیں آج نا، ایک ٹائم ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھی اسی پہ تھے، مطلب یہ آپ مثال نہیں دے سکتے کہ صرف جماعت اسلامی نیچے کے طبقے کو مطلب عہدے میں لے آتا ہے، اس کی مثالیں ہیں، مگر آپ کا بڑا میں شکر گزار ہوں، آپ نے موقع دیا، اور میری کافی خواہش تھی، بلکہ میں تو گوادر آنا چاہ رہا تھا تو آپ سے ملنے، خیر وہ ظاہر ہے کہ ضرورت زندگی ہے، آپ سے نہیں مل سکا، بہت خوشی ہوئی آپ کوئٹہ آئے، جب بھی آپ کوئٹہ آئیں گے تو انشاءاللہ ملیں گے اور آپ سے سوال جواب کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا، امید ہے کہ آپ کی طرح اردو چینل کے مالکان بھی بلوچستان کو کوریج دیں گے۔